अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि चैनल सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूअर्स आए हैं। देयर इज़ ओनली जस्ट रेड बटन एंड ओनली यू हैव टू पुश इट एंड नथिंग मोर दैन दैट। सो आई होप यू गोना डू इट। मौजू यकीनन पाकिस्तान है। डोनाल्ड ट्रंप का तो आपने सुन ही लिया है कि जो मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और जो इनकी कॉरपोरेशंस को दो को इंडाइट करने की कोशिश की जा रही है, पेनल्टीज वगैरह, और वो अपील करेंगे। ये ऑब्वियस था, बहुत पहले से था। और ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है। वो कितना इम्पैक्ट डालेगा, पूरी दुनिया में मोरलिटी चेंज हो गई, हो रही हैं और हो चुकी हैं। और ये मोनिका लेविन्स्की याद है आपको? बिल क्लिंटन के दौर में सब कहते थे कि ये ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा, मगर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। खान साहब के हवाले से कितनी ख़बरें हैं, मगर कोई फ़र्क पड़ा? एक आम मोहल्ले में 5 बच्चों की माँ अपने शौहर को 40 साल के 38 साल के बाद छोड़ के भागती अपने किसी मुरीद के साथ, तो आप और मैं गाड़ देते उसे, क्योंकि गरीब गरीब का दुश्मन है। अमीर के लिए हमारी मोरलिटी पूरी दुनिया में ही डिफरेंट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पावर जिसके पास हो तो वो तो खुदा की तरह पूजा जाता है। और दुनिया में पावर पूजी जाती है, मगर हमारे यहाँ ज़्यादा पूजी जाती है। बहरहाल कि जी असम्बलियाँ टूटेंगी पंजाब की और KPK की कि नहीं टूटेंगी, बहस ये है कि रोज़ वो हाइप देते हैं PTI वाले कि हम बस तोड़ने वाले हैं, खासा फैसला करने जा रहे हैं किसी वक्त भी, और चाहते हैं कि मार्च से पहले, रमज़ान से पहले दोबारा इलेक्शन हो जाए। आपकी समझ में आता है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि जिस असम्बली में बैठे हैं, जहाँ उनकी हुकूमत है, ये उसे ख़ुद तोड़ेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे, फिर जीत के उसी असम्बली में वापस आ जाएंगे, फिर हुकूमत बना लेंगे और लोग इन्हें वोट देते रहेंगे। एक डूबती हुई मईशत में लोग इन्हें वोट देते रहेंगे। तो मेरा पहला ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि नहीं, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। परवेज़ इलाही जो गेम खेल रहे हैं, और परवेज़ इलाही का तो ये आखिरी काफिले की सांसें हैं। देखें, ये जो सब कुछ हुआ ना, आप लोगों को याद होगा, मैं कहता रहा हूँ कि जब खान साहब से लोग मायूस होंगे, जो अफरा तफरी फैलेगी, जो मायूसी, इंतशार, वो एक देखने वाला आलम होगा। अब वो आपको नज़र आ रहा होगा। और नोट ये करेंगे, जिन्होंने ये सारे खेल खेले वो बड़े आराम से चले गए सूट लेकर। एक रिटायर होकर घर वैसे आराम से अर्ली रिटायरमेंट लेकर चला गया, एक वैसे सूट लेकर चला गया। कोई समझदार, कोई बाशऊर माशरा होता तो ट्रायल हो रहा होता आज कि पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया 6 साल में, ख़त्म कर दिया। मैं ये नहीं कहता खान साहब ने किया, खान साहब ने कुछ नहीं किया। उन्होंने किया जो हमेशा से करते हैं, हर 10-15 साल के वो नया स्टूज लाते हैं। बार कहा ही जा रहा है कि जी कि आरिफ अलवी जो है ना, वो मज़ाकरात कर रहे हैं। इसाक डार से तीसरी मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने इसाक डार की बड़ी तारीफ़ें भी की हैं कि धरने के ज़मानों में भी रिकन्सिलेशन में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और उम्मीद है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो गंदगी फैलाई है उनके हवाले से तो बहुत ही फैलाई है PTI ने और खान साहब ने खुद। तो इससे मुज़ाकरात नामुमकिन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं हुआ, कि इंतहाई मुश्किल है। और फिर यह कि हम असम्बलियों की मुद्दत 1 साल बढ़ा देंगे, जो हालात हैं। अगर आपको याद हो, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन होते नहीं नज़र आते मुझे। अच्छा, फिर आरिफ अलवी पे आज मुझे एक वाक़या याद आया, मैं उसे कोट करना चाहता हूँ और आप लोगों से शेयर करना। असल में आपको समझाना ही चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट की, कंट्री की, और या पार्टी में सेरेमोनियल जो ओहदे होते हैं उनकी हैसियत क्या होती है, या हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो CEOs होते हैं उनकी क्या औकात होती है। और इसमें आपको तबाहियों की निशानियाँ भी मिलेंगी। प्रेसिडेंट अलवी पार्टी में उनकी कैसे लोग सुनते हैं, कितनी सुनते हैं, वो PTI वालों को मुझसे हज़ारों गुना ज़्यादा पता है। और प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो वैसी सेरेमोनियल है। और वो हमेशा से, जो मेरी मालूमात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। डिफेंस कराची में जहाँ रहते हैं, जब MNA भी नहीं थे तब भी डिफेंस के स्कूल में एज ए की नोट स्पीकर बुलाए जाते थे। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ा दिलचस्प मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि इमरान असलम, लेजेंडरी जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल कहिए जर्नलिज्म से ज़्यादा, और दानिश्वर, अदीब, 60 के से ज़्यादा उन्होंने ड्रामे लिखे। मेंढा साईं
جو تہمینہ دورانی کی کتاب ہے انہی کی لکھی ہوئی ہے. نگہت چودھری کے ہسبینڈ رہے ہیں جو ساؤتھ ایشیا کی کلاسک ڈانسز میں سے ایک شمار ہوتی ہیں, پی ایچ ڈی کی ہے ڈانس میں. بہرحال وہ تو ایک ان کا الگ بیک گراؤنڈ ہے. تو دی نیوز اور جیو کے بانیوں میں سے ہیں, ان کا تھاٹ پروسیس کہا جاتا ہے, اور جس پہ ابھی ان کے انتقال پر آپ نے سنا ہوگا, بڑا رونا دھونا اسکرین پہ آپ کو نظر آیا ہوگا. مگر ان کی اہمیت کیا تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کمیونٹی کنونشن کے حوالے سے 12-14 سال پرانی بات ہو گئی اب تو. بہت دنوں سے جیو سے مذاکرات چل رہے تھے. جو میرے ساتھ تھے میرے پارٹنر, میں بہت مختصر سناؤں گا, وہ اے آر وائی سے چاہتے تھے, میں جیو سے چاہتا تھا. بہرحال عمران اسلم اور مارکیٹنگ ڈائریکٹر انٹرنیشنل جیو ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے. تو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں ہماری طرف سے جو آج دنیا نیوز کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہیں نارتھ امریکہ کے آصف, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ہمیں ایک تو بڑا اعزاز تھا, آنر ہمارے لیے کہ جی عمران اسلم ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں. اور انہوں نے دوران مذاکرات اپنے رپورٹر سے جو نیو یارک میں تھے ان سے کہا کہ باہر نکلتے بس آپ نے خبر دینی ہے اور یہ کرنا ہے اور مجھے فوراً رپورٹ کرنا ہے اور دس اینڈ دیٹ. ہم بڑے امپریس کہ بھئی سارا کام ہو گیا. ہم نے تو سنا تھا کہ شکیل صاحب جو ہیں سب کچھ ہوتے ہیں, چوکیدار بھی وہی ہائر کرتے ہیں, وہی فائر کرتے ہیں, مگر وہاں تو رنگ ہی کچھ اور تھا. بہرحال کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد مذاکرات ختم ہوئے, ہم نیچے اترے تو میں نے ان کے رپورٹر سے پوچھا کہ شام تک خبر آ جائے گی. کہنے لگے اس کی اوقات کیا ہے, میں اس کی سنوں گا, اسے ہمارے ہاں کہتے ہیں ٹی آر. میں نے کہا ٹی آر کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں نا میر شکیل الرحمان کو ایم ایس آر اور میر ابراہیم کو کہتے ہیں ایم بی آر سم تھنگ, تو یہ ہے ٹی آر, اس کا مطلب ہے ٹہلتے رہو. انہیں ہمارے یہاں کوئی منہ نہیں لگاتا, یہ ٹہلتے رہتے ہیں. اچھا پھر مجھے یقین نہیں آیا کہ میں نے کہا سکتا ہے یہ چرب زبانی ہو ٹوٹل. مگر واقعی 10-15 دن گزر گئے, سارا کچھ زمین پہ چلا گیا آگے پیچھے. تو پھر میں نے ان کو فون کیا اور جو انہوں نے مجھ سے کہا وہ میرے سینے میں راز یوں ہے کہ اب وہ چلے گئے, زندہ ہوتے تو کہتا ہوا میں اچھا لگتا. خیر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہی بیچارے پریزیڈنٹ الوی کی پارٹی میں اوقات ہے کہ ہمارے ہاں سب جگہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے, وہی عقل کل ہوتا ہے, وہی جو فیصلے کرتا ہے, وہ پوری قوم پر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر اس سے اوپر ایک ہوتا ہے جسے آرمی چیف کہتے ہیں, وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ پوری قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں. اور 75 سالوں میں یہی فیصلے اداروں میں ایک فرد کے, حکومت میں ایک فرد کے, پارٹیوں میں ایک فرد کے, فوج میں ایک فرد کے, اس نے قصہ کہانی الٹ کے رکھ دیا. 2 قومی نظریہ یہ وہ اس پہ ایک اور بھی سنا دوں کہ کل میرے پروگرام پہ جو میں نے کہا وہ میرا تھاٹ پروسیس ہے ہمیشہ سے ہے کہ پاکستان کا تجربہ دیکھیں ناکام ہو چکا ہے, یہ فارغ ہو چکا ہے, اب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مگر کہتے ہیں نا کہ ایک مسجد بن گئی ہے, غلط جگہ بن گئی, غلط ٹائم پر بن گئی, مگر وہ مسجد ہے. ہمارے یہاں روایت نہیں ہے کہ مسجدیں گرائی جائیں چاہے وہ تجاوزات پہ ہی کیوں نہ بنی ہوں, تو اسے قائم رکھا جائے. تو ہم بھی ٹریڈیشنل انوائرمنٹل اس میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہمارا بھی یہی تھاٹ ہے کہ اس سے نقصان نہ ہو. تو بہرحال اس پہ ایک پی ٹی آئی کے بہت سینئر جو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بانی اراکین میں سے ہیں, ان سے میری چیٹ ہو گئی. وہ بہت ناراض ہو رہے تھے, پرانے جاننے پہچان ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ان کے بارے میں کہتا ہوں, انہوں نے خان صاحب کے کہنے پر, بقول ان کے کہ کہنے پر ایک اقدار نام کی این جی او بنا رکھی ہے جس میں جمائمہ گولڈ سمتھ بھی ہیں, خان صاحب کے دونوں بیٹے بھی ہیں, خان صاحب بھی ہیں, اور کچھ انڈینز بھی بتائے جاتے ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. میں نے خود تو پل کر کے نہیں دیکھا ہے. اور وہ این جی او ہے, کہاں کام کرتی ہے, کیا کام کرتی ہے, آج تک نہیں پتہ. جیسے خان صاحب کا نا کہ یہاں پر جمائمہ کے ساتھ موجود ہیں ٹرسٹ کے اندر, ایگزیکٹو باڈی میں یا ٹرسٹ میں جو بھی ہے, اور پاکستان میں شناختی کارڈ میں جو فیملی ٹری ہے اس میں بشرا بی بی کے بچوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو خان صاحب ایک نئی قدریں, نئی روایات کو جنم دے رہے ہیں, نئی ٹریڈیشنز لے کر آ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے باتوں باتوں میں, انہوں نے ایک وائس میسیج میں کہا کہ آفاق بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ 1996 25 اپریل کو یہ نیو یارک میں بنی پی ٹی آئی, اور یہ ہمارا تھاٹ پروسیس ہے. اچھا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ نیو یارک میں بنی ہے,
اور محمود اوان وغیرہ، اب یہ ترمیزی صاحب بھی کہتے ہیں، دبیر ترمیزی نام ہے، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت ہمبل، بہت سوفسٹیکیٹڈ، اور یہی مجھ سے شروع میں کہا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ آفاق بھائی 2032 تک تو کنفرم ہے کہ یہ نہیں جائیں گے خان صاحب، آپ لکھ کے رکھ لیں، اور ہو سکتا ہے 2038 بھی ہو جائے۔ تو بس صاحب بعد میں سب کھلا نا کہ پلاننگ کیا تھی، 10 سال کیسے نکالنے تھے، مگر سب الٹی ہو گئی، سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تو میں نے اس کے جواب میں ان سے کہا تو اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان علی گڑھ کے لوڈوں کی شرارت تھی، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ نیو یارک کے لوڈوں کی شرارت تھی، کیونکہ اب جس ایج میں وہ ہیں تو 1996 کو 26 سال ہو گئے، لوڈے بھی پورے نہیں تھے یہ لوگ۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ارشد شریف، دیکھیں یہ جو سو موٹیو لیا سپریم کورٹ نے نا، جو فیکٹس فائنڈنگ آئی ہے کہ ایک ٹارگیٹ کلنگ تھی، ان کی کمر میں جو گولی لگی پاس سے لگی، اور وہ گاڑی کے پورا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، میں خبر پہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ اور جو وقار خرم ہے وہاں، وہ سلمان کے، اقبال کے، اے آر وائی کے جو سی ہیں، ان کے کانٹیکٹ کے لوگ ہیں، ان کے بتائے جاتے ہیں کہ وہاں کی ایجنسیوں سے، انٹرنیشنل ایجنسی سے تعلقات ہیں، اور یہ ایک بروٹل مرڈر جس طرح ہوا۔ دیکھیں میں نے کل بھی شاید کسی موقع پہ کہا تھا کہ یہ جو مرڈر ہے نا، یہ پی ٹی آئی اور آرمی میں جو مخالف گروپ ہے انہی میں سے کسی نے کیا ہے، اور بیچارہ ارشد شریف ان کی کسی سازش کا شکار ہو کے مارا گیا، کہ ہو سکتا ہے اپنے گروپ نے مار دیا ہو کہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے گلے ڈال دیا جائے، مخالف گروپ بھی مار سکتا ہے، مگر یہ ہے یہ سب کچھ ایسا ہی۔ مگر اس میں جو مجھے لگتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں کہ سلمان اقبال کا بہنوئی محبوب کا نام آ رہا ہے، تو کہیں میرا شبہ یہ ہے کہ آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نظریاتی مخالف ہوں پی ٹی آئی کا، مگر جو ظلم ہے وہ ظلم ہے۔ اب شہباز گل کے خلاف کراچی میں 2 مقدمات آ گئے کہ نائن اپنے بال کاٹتے کاٹتے اچانک اس نے ویڈیو دیکھا ٹیلی فون پہ، تو اسے شہباز گل پہ غصہ آ گیا کہ وہ حکومت کے خلاف اور ریاست کے خلاف اور لوگوں کو اکسا رہا تھا، تو وہ مقدمہ بن گیا، ایک اور مقدمہ بن گیا۔ تو اس سے آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو میرا ذاتی خیال ہے، اور جو میں نے فیل لیا خبروں سے، کہ ہمارے یہاں تو دشمنیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ سلمان اقبال کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اسے پھنسانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ادروائز اس طرح کے قتل کبھی آج تک تاریخ میں کہیں نہیں کھلے، وہ جان ایف کینیڈی کا ہو، وہ قائد اعظم کو جس طرح سائنسی طریقے سے مارا گیا، فاطمہ جناح کو مارا گیا، لیاقت علی خان کو مارا گیا، اور بے نظیر بھٹو کو مارا گیا، اور بعد میں حکیم سعید سے لے کے ایک پوری لمبی لائن ہے، کبھی پتہ چلا؟ یہ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ بس ڈر یہ ہے کہ یہ سازش اور یہ غصہ، یہ نفرت سلمان اقبال پہ گرانے کی تیاری نہ ہو، جو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ سلمان اقبال ایک کاروباری لوگ ہیں، وہ آنیاں جانیاں ان کی بڑی نظر آتی ہیں، میں گواہ ہوں بہت سی چیزوں کا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان پیشنیٹ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ تو بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں نا، جو جذباتی ہیں، غصے میں ہیں، ناراض ہیں سسٹم سے، ان کے مفادات بھی ہیں، مگر یہ زیادتی ہوگی اگر ایسا ہوگا، اور دیکھیے گا مجھے کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فواد چودھری نے کل کہا کہ اس حکومت نے تو پوری کوشش کر لی تھی کہ ماشاء اللہ لگ جائے، تو خان صاحب نے سمری اپروو کروائی اور سارا کر کے ماشاء اللہ کو روکا۔ جو خبریں ہیں نا وہ بتائے کیا ہے، خبریں بتاتی ہیں کہ محترم جناب عارف الوی کو، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سائن کر کے پھر بھیجا گیا تھا۔ اچھا پھر عارف الوی صاحب پرائم منسٹر کے جہاز میں گئے تھے، آدھی کہانی تو یہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ عارف الوی کے آرمی سیکرٹری اور آئی ایس آئی نے مل کے اسے مینیج کیا اور انہیں بٹھا کر سائن کروائے۔ اور بھی پچھلے دن لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آئی ایس آئی کی چیف کو بھی بدلنا چاہیے، جی ایچ کیو کی ٹیم کو بھی بدلنا چاہیے، تو جی ایچ کیو کی ٹیم تو کافی بدل گئی، مگر آئی ایس آئی کے چیف نہیں بدلیں گے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر جنرل ندیم انجم نہ ہوتے تو جنرل عاصم باجوہ آرمی چیف نہ ہوتے، کیونکہ باجوہ صاحب نے تو انتہا کر دی تھی
باجوہ صاحب نے ہی کہلوائے تھے نا ندیم انجم سے کہ کہہ دو کہ میں ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، خان صاحب تو مجھے انلمیٹڈ دینا چاہتے تھے۔ ندیم انجم پڑھے لکھے سمجھدار یہ کہانی ایسے ہی ہے، اور بہت ڈیٹیل میں ہے کہ کس حد تک گئے ہیں باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور پھر آخر میں جب ایکسٹینشن سے مایوس ہو گئے تو جو آج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ساحر شمشاد صاحب، انہیں آرمی چیف بنوانے کے لیے کہ اسمبلی بھی توڑ دیں گے اور مارشل لا بھی لگا دیں گے، مگر وہ نواز شریف وہاں ڈٹ گیا، اور کتنا ڈٹ گیا یہ تو ہمیں نہیں پتہ، مگر پروپیگنڈا یہی کیا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف جنوری میں واپس آ جائیں گے اور نیا بیانیہ لے کر آئیں گے اور وہ لوگوں کو مولڈ کر لیں گے، گھما لیں گے، پھرا لیں گے۔ میں نہیں سمجھتا، یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اب نواز شریف کی کسی نے سننی، حمزہ ککڑی کی کسی نے نہیں سننی، وہ سلمان شہباز نے حفاظتی ضمانت کی درخواست دے دی نا کہ جی میں تو کسی عہدے پہ تھا ہی نہیں، میں گواہ ہوں، آشیانہ اسکیم آپ چلاتے تھے، آپ سارے معاملات ڈیل کرتے تھے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے وہ لوگ جانتا ہوں جو فائلیں دبا کے ہاتھوں میں آپ کے پاس جاتے تھے، اور آپ اللہ تللے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی اختیار نہیں، مگر بیوروکریسی تھلے لگی ہوئی تھی، آپ کے آرڈر سنتی تھی، آپ کی بات مانتی تھی، مگر جب موقع آیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ خیر، اس ملک میں یہ لوٹ مار جب تک یہ موجود ہے جاری رہے گی، مگر ایک بات ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، مگر کہنا پڑے گی کہ کل ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو 1.5 بلین ڈالر، مور دین 1.5 بلین ڈالر دیے، بہت ہی نرم شرائح پہ 1 اور 2% انٹرسٹ کے اوپر، اس ملک کو جہاں پر بلا سود بینکاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ قرضہ 40 سال میں ادا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے 40 سال تک ملک کو کچھ نہیں ہو رہا، آپ لوگ آرام سے رہیں، بھوکے مریں، زندہ رہیں، ملیریا سے مر جائیں، ڈینگی سے مر جائیں، پولیس کی گولی سے مر جائیں، فوج اٹھا کے لے جائیں، سیاسی لڑائی میں مارے جائیں، مگر ابھی ہو کچھ نہیں رہا۔ تو اس حوالے سے بے فکر رہیں، اور یہ جو نواز شریف کی کہانی ہے نا، یہ ان کے ٹرولر ہیں نا، بہت ان کے ٹرولر بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں کہ ان میں یہ صلاحیت ہے، ان میں یہ ایبلٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ نیا بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیا نیا بیانیہ بنائیں گے؟ سب کو پتہ ہے ان کے نئے بیانیے کیا ہے، کہ جو لیڈر ہر برے وقت میں بھاگ جاتا ہو، دوڑ جاتا ہو، اس سے لوگ کیا توقع کرتے ہیں؟ خان صاحب ایسی تو نہیں ہے نا، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت خان صاحب کو اس لیے لایا گیا کہ لوگ ان کو اندازہ ہو گیا، تو سب سے بڑے سائیکاٹرسٹ بھی ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کہ اب کتنے لوگ پرانے ہو چکے ہیں، لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کتنی چوریاں ڈکیتیاں، مطلب آصف زرداری نے کتنی چوری کی اللہ جانتا ہے، مگر 10% سے لے کر ہر بندے کو یقین دلا دیا ہے کہ آصف زرداری چور ہے۔ اب عمران خان کو مشہور کر دیا نا غلطی خان۔ اچھا، پھر خان صاحب تو خود روز مانتے بھی ہیں نا، صبح بھی مانتے ہیں، شام بھی مانتے ہیں، رات بھی مانتے ہیں، ہاں یہ بھی غلطی ہوئی، ہاں یہ بھی غلطی ہوئی۔ میں آخر میں خان صاحب کا نا ایک ویڈیو دکھاؤں گا جاتے ہوئے، میں چاہتا ہوں اسے دیکھ کے، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کہ خان صاحب کیا چیز ہیں، مگر ان کے چاہنے والے ہیں، انہیں مانتے ہیں اور جی جان سے مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس مین ہے۔ یہ اس بات کا پروف ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ روشنی روشنی کی دشمن ہے، کن اندھیروں میں گھر گیا ہوں میں، یہ وہ کنڈیشن ہے۔ مگر یاد رکھیں، جب تک مڈل کلاس آپ میں سے، ہم میں سے، اپنے درمیان سے ہم لوگ لے کے نہیں آئیں گے، کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دیکھیں، الیکشن کو یقین رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جی روز خبر آتی ہے کہ اکنامک ایمرجنسی لگا رہے ہیں، کہ جی صبح 8 بجے سے لے کے 6 بجے کے بعد ریسٹورنٹ سے لے کے ہر چیز بند ہو جائے گی، گاڑیوں پہ بھی پابندیاں ہوں گی، اور امپورٹ ایکسپورٹ پورا کہانی آپ نے سنا ہوگا، اور حکومت ایک طرف انکار بھی کر رہی ہے، پھر صدر علوی سے یہ کہلوا رہی ہے کہ میں نے بھی مشورے دیے ہیں اکنامک ایمرجنسی کے حوالے سے۔ تو یہ سب کنفیوز ہیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ کچھ عرصے اگر ایسی رہا تو عین ممکن ہے کوئی انٹرم گورنمنٹ آ جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ باجوہ صاحب ہی منہ سے نکلتا ہے، یہ ڈروکولا کب دماغ سے نکلے گا، نئے حافظ جی جو آئے وہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو ماننی پڑے گی، مداخلت تو کرنی پڑے گی، ہم جیسے لوگوں کو بھی مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ فائنل باؤنڈنگ تو آپ ہی ہے نا، مانتے تو آپ ہی کے ہیں نا، آپ لوگوں نے پیچھے بھی جانا ہے تو آرام سے جانا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ سب یہ سوچیں
الیکشن سے آپ کے ملک کے مسائل حل ہوتے ہیں, کہیں سے بھی کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. اکنامک آپ کو لگتا ہے خان صاحب درست کر دیں گے, جنہوں نے 3.5 سال میں دیکھیں پڑھ کر دیکھا ہے تو آپ کو ساری چیزیں نکال لیں, انٹرنیشنل میڈیا سے آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر جو خان صاحب روز اپنی غلطیاں تسلیم کرتے ہیں اس سے بھی اندازہ لگانے کی کوشش کریں نا کہ ایک آدمی, ایک لیڈر, اس کا ویژن تو عام آدمی سے بہت الگ ہونا چاہیے نا. وہ اتنی غلطیاں کرتا ہے اور پھر اسے کریڈٹ دیا جا رہا ہے, دیکھیں وہ ایکسیپٹ تو کر رہا ہے. تو میں وہ ویڈیو لگانے سے پہلے آپ کو ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیں کل الیکشن کمیشن جو کمشنر ہیں محترم نے بہت سگنیفیکینٹ ایک تقریر کی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, مگر ساتھ میں کہہ دیا کہ جو جنرل الیکشن ہے جب تک مردم شماری نہیں ہوگی, اور اس کے لیے خان صاحب نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں, تو بہت مشکل ہوگا کہ انتخابات کرا لیے جائیں. اور خاص کر کہتے ہیں جی کراچی ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی کے بڑے تحفظات ہیں, تو کراچی والوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کاؤنٹنگ پھر پوری نہیں ہوگی. آپ 4 کروڑ سے ابو ہیں, سب متحد ہیں, متفق ہیں اس بات پہ. 4 کروڑ کا مطلب سمجھتے ہیں, کم از کم 40 سے 45 نیشنل اسمبلی کی سیٹس, اور کم از کم 100 کے قریب صوبائی اسمبلی کی سیٹ. یہ پاسبل ہے کہ ایک شہر کراچی کو سب کچھ دے دیا جائے, جہاں اکانومی بھی ہے, پولیٹکس کا مرکز بھی وہی کر دیا جائے کہ نہ حکومت مرکز میں کوئی بنا سکتا ہو کراچی کی مرضی کے بغیر, اور صوبے میں تو انٹیریئر سندھ کی حکومت ہی ختم ہو جانی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جسٹس سسٹم آ ہی نہیں سکتا. آج کے لیے میں اتنا اس پہ ختم کرتا ہوں. وہ ویڈیو دیکھیے, انجوائے کیجیے. اللہ حافظ. تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا جی میں بے بس ہوں کہ جی فوج کچھ کرنے دے رہی. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر فوج نہیں کرنے جا رہی, میں انکمپیٹنٹ ہوں, اس کا مطلب میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بننے. اگر میرا کوئی راستہ روکے گا میں کچھ نہیں کر سکتا, میں عوام کے پاس واپس جاؤں گا.